अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? ठीक हैं सब लोग? क्योंकि कल आप लोगों से वादा किया था कि हम इंशाल्लाह आपको भुट्टो साहब की जो मतलब है कि ट्रायल चला था उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे और उसके साथ आपको ज़ियाउल हक पीरियड में जो चीज़ें हुई हैं उसको भी इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज हमारा दूसरा लेक्चर था, क्योंकि दो पीरियड मतलब बेसिकली याह्या खान फिर भुट्टो और भुट्टो के साथ मतलब है कि ये पीरियड आता है आगे अपना जो है आप ज़ियाउल हक पीरियड ना, तो इन सारे पोर्शन को जो है वो इंशाल्लाह फिर जो है डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले आप देखें तो ज़ियाउल हक पीरियड में क्योंकि ये हुई है अपना सज़ाए मौत हुई है तो उसको देखेंगे। इसके साथ जो है कि सबसे पहले ज़ियाउल हक पीरियड को डिस्कस करते हैं और फिर उसके साथ ही जो है वो ट्रायल जो चला था उसको देखेंगे जी। तो आप याद रखिएगा कि 1977 5 जुलाई से लेके आपको होता है 1988 तक का ये पीरियड है जी, जो ज़ियाउल हक पीरियड है जी। अब याद रखिएगा कि 5 जुलाई को ज़ियाउल हक जो है वो आए थे जी, और आपको होता है 17 अगस्त को ज़ियाउल हक की जो है वो डेथ हुई थी बहावलपुर में। त्यारा जो है वो C-130 क्रैश हो गया था। तो इस वजह से ये पीरियड भी हमने डिस्कस करना है और भुट्टो साहब का जो है वो ट्रायल जो है वो भी इंशाल्लाह जो है वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। किन जो है किस तरह अपील हुई और किस तरह चीज़ें जो है वो हुई हैं जी। तो सबसे पहले देखें तो ज़ियाउल हक जो है ये 12 अगस्त 1924 में ये पैदा हुए थे जी। 12 अगस्त 1924 में जलंधर इंडिया में पैदा हुए थे जी। अब याद रखिएगा कि इनके वालिद साहब उस वक़्त भी मिलिट्री में थे जी, और एक जलंधर के पास एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम शेख दरवेश की बस्ती, जहाँ पे ये पैदा हुए थे जी। बस ये जगह का नाम था जी। अब याद रखिएगा कि इनके वालिद का नाम मोहम्मद अकबर अली था जी, और उनको ना वो ज़्यादा मतलब है कि परहेज़गार और नमाजी थे, तो उनको मौलवी अकबर अली के नाम से पुकारा जाता था। क्योंकि ये मिलिट्री हेडक्वार्टर में मुलाजम थे जी, तो इस वजह से वहीं से एक इंस्पायरेशन थी अपना ज़ियाउल हक को भी कि वो मिलिट्री में जाएं। तो आप याद रखिएगा कि डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी IH कुरैशी जिन्हें बोलते हैं जी, ये भी टीचर रहे हैं किसके जी? इश्तियाक हुसैन कुरैशी, ये टीचर रहे हैं बेसिकली ज़ियाउल हक के ना जी। तो ज़ियाउल हक जो है आप याद रखें तो ये 1943 में इन्हें फ़ौज में कमीशन मिला था जी, 1943, और फिर ये झांसी के इलाके में वहाँ पे इनको तैनात कर दिया गया। आपको पता है लक्ष्मी बाई झांसी की रानी, झांसी का इलाका जो है वो इंडिया में है जी, वहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया और ये काफ़ी अच्छा वहीं पे रहे हैं जी। जंग अजीम दोम में ना इन्होंने जो है बर्मा, मलेशिया और जावा यानी कि इंडोनेशिया, बर्मा है, मलेशिया है जी, और जावा, ये सारा इलाका जो है इसमें भी आपने सर्व किया और फिर झांसी में रहे। और 1947 में ये पाकिस्तान वापस आए थे जी झांसी से। तो याद रखिएगा झांसी के इलाके से आप जो है वो वापस आए थे जी। अब जब यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनको ना 1955 में स्टाफ कॉलेज जो है वहाँ से मतलब है कि ग्रेजुएशन इनकी कंप्लीट हुई है। फिर 1969 में इनको ब्रिगेडियर का ओहदा दिया गया जी, यानी इनकी प्रमोशन कब हो गई जी? ब्रिगेडियर के ओहदे पे ये गए हैं जी। ब्रिगेडियर आपको होता है 1969 में ना जी।
یہ بریگیڈیئر کے عہدے پہ چلے گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 3 سال بعد انہیں میجر جنرل بنا دیا گیا، اور 1975 میں ان کو لیفٹیننٹ جنرل، 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل، اور 1976 میں یہ کیا بن گئے تھے جی، جنرل۔ 1976 کو ان کو جنرل کا عہدہ دے دیا گیا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 8 جرنیلوں کو ہٹا کے ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ تو یہ آپ دیکھیے گا کہ ان کے جنرل تک پہنچنے کا دور ہے جی۔ تو اس کے بعد آگے آپ کو سٹوری پتہ ہے، کیونکہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، 1976 میں یہ جنرل کے عہدے پر آتے ہیں جی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا 5 جولائی کو اپنا بیسیکلی آپ دیکھیے گا تو حالات جس طرح خراب ہوتے ہیں، کیونکہ جو مارچ کے انتخاب تھے، مارشل لا کا نفاذ ہوا تھا، کیونکہ مارچ میں انتخاب ہوئے تھے جی 1977 میں۔ ان انتخاب سے جو اپنا پرابلم ہوا تھا، اور مطلب ہے کہ ایک ملک گیر جو ہے وہ تحریک چل نکلی تھی، اس وجہ سے حالات جو ہیں وہ GHQ بھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ 16 مئی 1977 میں جو ہے کہ ایک میٹنگ بن ہوئی تھی آرمی والوں کی 1977 میں، جس میں اب آرمی چاہتی تھی کہ ہمیں کچھ ایکشن لینا چاہیے، اور بھٹو اپنا ضیاء اللہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تھرڈ پارٹی نہیں بن سکتے جی۔ لیکن اس سچویشن کے اندر جو ہے، اور کچھ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ بھی مارشل لا کے حق میں تھے، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا کہ بیگم نسیم ولی خان یہ مطلب ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے بھی یہی سوچا تھا، اور یہی انہوں نے پارٹی سے مشورہ کیا تھا کہ یہ کہتی تھیں کہ مارشل لا کے اندر ہی ہم زیادہ بہتر طریقے سے آگے جو ہے وہ الیکشن ہو سکتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ رائٹس مل سکتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس وجہ سے پولیٹیکل لیڈرز جو ہے وہ بھی اس خواہش میں تھے کہ کیا ہونا چاہیے، الیکشن جو ہے وہ الیکشن کیا ہے اپنا مطلب ہے کہ مارشل لا لگنا چاہیے۔ تو یہ ذہن میں آپ رکھیے گا کہ سچویشن اس وقت یہ بنتی جا رہی تھی۔ تو ان حالات کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 5 جولائی کو آپریشن فیئر پلے، ٹھیک ہے جی، آپ یہ دیکھیے گا کہ اپنا انہوں نے 5 جولائی کو جو ہے وہ ضیاء الحق نے حالات جو ہے وہ خراب ہوتے گئے دن بدن، تو اس طرح پھر جو ہے وہ 5 جولائی کو ضیاء الحق نے کیا لگا دیا جی، مارشل لا۔ اب یاد رکھیے گا کہ 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا تھا جی، اور سارے پولیٹیکل لیڈرز کو پکڑ لیا گیا، لیکن 27 جولائی کو دوسرے لیڈرز کی طرح بھٹو صاحب کو بھی جو ہے وہ کیا کر دیا گیا جی، ریلیز کر دیا گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے بھٹو صاحب کو 5 جولائی پرائم منسٹر ہاؤس سے مری شفٹ کر دیا گیا تھا جی، اور وہیں پہ آپ رہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو ان کو جب ریلیز کیا گیا تو ہوتا یہ سچویشن اس طرح کی بن گئی کہ انہوں نے کافی جو ہے وہ جلسے جلوس کیے ملتان کے اندر، لاہور کے اندر، اور انہوں نے آرمی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، جس کی بیس پہ آرمی کو لگتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے لیے خطرناک ہے جی۔ تو اس طرح پھر دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ بھٹو صاحب جو ہیں، ان کی وائف جو ہے، انہوں نے سپٹمبر میں 1977 میں جب ان کو گرفتار کیا گیا بھٹو صاحب کو دوبارہ، سپٹمبر 1977 میں، تو ان کی وائف جو ہے وہ نصرت بھٹو، انہوں نے رٹ کی تھی جی، اور انہوں نے آپ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے اس میں جو ہے کہ ریٹ دائر کی تھی کہ جناب یہ جو 5 جولائی کا ایکشن ہے یہ اللیگل ہے، اور ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایکٹ آف نیسیسٹی کے تحت
جو ہے کہ وہ انہوں نے 10 نومبر آپ یاد رکھیں کہ 1977 کو حکومت نے نا یہ اپنا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ملک کو بدامنی سے بچانے کے لیے مارشل لا جو ہے وہ جائز تھا جی. تو اب یاد رکھیے گا 10 نومبر 1997 میں، آپ یاد رکھیے گا 10 نومبر 1977 میں سپریم کورٹ نے مارشل لا کو کیا قرار دیا کہ نظریہ ضرورت کے تحت ایک سمال پیریڈ کے لیے جو ہے کہ اس کو لیگل قرار دے دیا گیا جی. تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس طرح ایکٹ آف نیسیسٹی کے ذریعے جو ہے اپنا ضیاء الحق کو موقع مل گیا جی کہ مزید آگے جو ہے وہ اپنی حکومت کو پرلانگ کر سکے جی. تو یہ مطلب اسٹارٹ ہو رہا ہے جی ضیاء الحق پیریڈ کا، کیونکہ اس کو ایکٹ آف نیسیسٹی کے تحت 10 نومبر 1977 کو جو مارشل لا تھا اس کو لیگل قرار دے دیا گیا فار اسمال پیریڈ، جو ہے ٹائم پیریڈ کے لیے، چھوٹے ٹائم کے لیے، تاکہ آگے الیکشن ہو سکے جی. اچھا جی، آپ یہ دیکھیے گا کہ بھٹو صاحب جو ہے یہ جب دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو آپ کو پتا ہے کہ ایک جسٹس سمدانی تھے، انہوں نے ان کو نا ریلیز کیا تھا 3 سپٹمبر کو نا، مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مل گئی تھی جو ہے نا بیل پہ ان کو رہا کیا گیا، لیکن اس جسٹس کو بعد میں ہٹا دیا گیا جی اور پھر اپنی مرضی کے جسٹس لائے گئے. تو اب یاد رکھیے گا کہ بھٹو صاحب جو ہے ان کو جس کیس میں مطلب پکڑا گیا تھا، کیونکہ ان کو نا ریلیز کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ 3 سپٹمبر کو اریسٹ کیا گیا، پھر 13 سپٹمبر کو ان کو بیل ملی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم جو بھٹو صاحب کسی جگہ پہ گئے ہیں پبلک سیشن میں تو وہ ملتان میں آپ کا تھا جی. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ان کو 13 سپٹمبر کو مطلب ہے کہ بیفور جو ہے بیل ملی، اور پھر اس چند 2 دن بعد ان کو دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اب یاد رکھیے گا کہ ان کے جو ایڈوکیٹ تھے جی، ان کے نام اگر آپ دیکھیں جنہوں نے کیس لڑا ہے بھٹو صاحب کا، اس میں ایک تو ہے فخر الدین جی ابراہیم، یہ ایڈوکیٹ تھے جی، اور دوسرے ہے شریف الدین جو ہے وہ عبدالحفیظ پیرزادہ ہے جی. بلکہ عبدالحفیظ پیرزادہ اور یحییٰ بختیار، یہ 3 ایڈوکیٹ تھے جی جو ان کا کیس لڑ رہے تھے جی. تو اب یاد رکھیے گا کہ ان کو مطلب ہے کہ ریلیز کیا تھا بیسیکلی جو ہے وہ جسٹس سمدانی نے، اور جسٹس سمدانی کو ہٹا دیا گیا، اور 3 دن بعد یعنی 13 سپٹمبر کو ان کی بیل ہوتی ہے اور انہیں مطلب ہے 3 دن بعد دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے جی. اب یاد رکھیے گا کہ ان کے خلاف 18 مارچ کو 1978 کو مولوی مشتاق چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ. اب یہاں تھوڑی سی یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کا کیس جو ہے نا وہ لوور کورٹ یعنی کہ سیشن جج کے پاس چلایا ہی نہیں گیا، ان کو سیدھا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ تھا کہ ان کے پاس اپیل کے جو ہے نا وہ دروازے تھوڑے سے تھوڑے رہ جائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے سیشن میں کورٹ کیس چلے، سیشن سے پھر کیا آئے گا ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ. ان کا پہلا سٹارٹ ہی کام سے ہوا ہے جی ہائی کورٹ. اور آپ یاد رکھیے یہ کیس کون سا تھا جی، 1974 میں ڈیتھ ہوئی تھی، قتل ہوا تھا محمد احمد خان قصوری. محمد احمد خان قصوری، یہ احمد رضا قصوری کے والد ہیں جی. کیونکہ آپ یاد رکھیے گا کہ احمد رضا قصوری یہ بھٹو کے مطلب ہے کہ پارٹی میں تھے، اور ان کے آپس میں اختلاف آ گیا جس کی بیس پہ بعد میں اٹیک ہوا جی. اور آپ کو پتا ہے کہ بھٹو صاحب کی ایک فورس تھی FSF، فیڈرل سیکیورٹی فورس،
اور یہ اسپیشلی صرف بھٹو صاحب کے لیے کام کرتی تھی جی. تو اب یاد رکھیے گا کہ FSF کا اٹیک ہے جی، اور جس میں یہ بندہ جو ہے وہ مارا گیا جی، محمد احمد خان قصوری. تو بھٹو صاحب کو ابیٹمنٹ کیس کے اندر جو ہے وہ سزا ہوئی ہے جی. آپ کو پتہ ہے 109 ہے جی پاکستان پینل کوڈ ابیٹمنٹ کہ انہوں نے مشورے کے کیس میں اپنا اسسٹ کیا ہے جی، رائے کے یعنی مشورہ. اس کو پروو کرنا بہت مشکل تھا، لیکن 18 مارچ 1978 مولوی مشتاق نے ان کو مطلب ہے کہ گلٹی ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو سزائے موت جو ہے وہ سنا دی گئی جی. تو اب یاد رکھیے 18 مارچ 1978 یہ پہلی دفعہ سزا جو ہے وہ یہاں سے ان کو ہوئی تھی جی. اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا کہ پھر جو ہے یہ اپیل چلی گئی تھی اپنا سپریم کورٹ کے اندر جی، اور سپریم کورٹ میں مطلب ہے کہ پیشز مطلب ہوتی رہی ہیں، ٹرائل چلتا رہا ہے. لیکن 24 مارچ 1979 نے جو ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دی تھی ان کی اپیل کو جی. 24 مارچ 1979 کے اندر آپ یاد رکھیں تو یہ ڈسمس ہو گئی جی. سپریم کورٹ نے بھی اپیل کو ڈسمس کر دیا، اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل 7 ججز تھے جی، جن کو لیڈ کر رہے تھے جسٹس انوار الحق. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 3 ججز نے اس فیصلے پہ بالکل جو ہے وہ کیا کر دیا جی، انہوں نے انکار کر دیا کہ اس فیصلے کو، یعنی وہ چاہتے تھے کہ اپیل میں ایکسیپٹ کی جائے اور یہ فیصلہ جو ہے مولوی مشتاق کا اس کو ریورٹ کر دیا جائے. لیکن 4 جو ہیں انہوں نے اسی سزا کو برقرار رکھا جی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ پریزیڈنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے جی، وہ اس کو بدل سکتا ہے جی، یعنی اس کو معافی دے سکتا ہے. تو اب یاد رکھیے گا جی کہ یہ والا مطلب ہے کہ سین ہوا، اور اس انداز میں 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوئی تھی جی، اور انہیں C-130، اب یاد رکھیے گا کہ C-130 جو ہے یہ طیارہ تھا جی، جس کے ذریعے ان کی ڈیڈ باڈی کو صبح 2 بجے ان کو سزائے موت ہوئی ہے جی، اور پھر یہاں سے طیارہ لے کے گیا ہے لاڑکانہ، اور چند لوگوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد انہیں گڑی خدا بخش میں جو ہے وہاں پہ تدفین ہو گئی تھی جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ بھٹو صاحب کا یہ ٹینیور جو ہے یعنی کہ ان کو سزا ہو گئی، اور اس کے بعد ضیاء الحق پیریڈ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کون کون سے واقعات ہوتے ہیں جی، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی یہ چیزیں ہو گئیں جی، اور اپنا ضیاء الحق جو ہے وہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے شروع سے ہی کہا تھا کہ ہم انتخاب کروائیں گے، لیکن جو ہے کہ وہ ڈیٹس جو ہے وہ ملتوی کر رہا تھا. اب نیا دور آ گیا جی کہ یعنی کہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ اپنا 27 دسمبر 1979 افغانستان پہ اٹیک ہو جاتا ہے رشیا کا. 27 دسمبر 1979 اب نے یاد رکھیے گا کہ اٹیک ہو گیا تھا افغانستان کے اوپر رشیا کا، روس کا. تو یہاں پہ پھر ہمیں کیا کرنا پڑا جی، ہمیں اب جہادی سسٹم جو ہے وہ چلانا پڑا جی یہاں پہ. تو یہ بھی کافی ہیلپ فل ہوا ضیاء کو اپنی مطلب ہے گورنمنٹ کو آگے بڑھانے میں نا جی. اس کے بعد آپ دیکھیں تو MRD بھی بنی ہے جی. آپ کو پتہ ہے 1980 میں ضیاء مخالف جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا 1981 میں 1981 میں اس کو ہم بولتے ہیں MRD، موومنٹ ہے ری ایبلیٹیشن آف ڈیموکریسی، موومنٹ فار ری ایبلیٹیشن آف ڈیموکریسی. MRD جو ہے یہ تقریباً 9 جماعتیں تھیں، جن میں پیپلز پارٹی بھی ہے، تحریک استقلال، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، پاکستان ریپبلکن پارٹی، جمعیت علماء پاکستان، پاکستان مسلم لیگ کونسل. یہ سارے لوگ مل کے جناب یہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہوں اور دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بحال ہو.
इसी दौरान अगर आप देखें तो 1981 में एक इशू आया था जी, आपको पता है कि एक जमात बनी थी अज़-ज़ुल्फ़िकार। अज़-ज़ुल्फ़िकार 1981 में बनी थी, और बनाई किसने थी जी? मीर मुर्तज़ा भुट्टो। आपको पता है कि ये भुट्टो साहब का बेटा जो है उसने बनाई, और इसका मेन मकसद था बदला लेना ज़िया-उल हक से, और मतलब है कि टफ टाइम देना गवर्नमेंट को। कहते हैं कि इन्होंने पहला कारनामा क्या किया जी? इन्होंने 2 मार्च को 1981 में पाकिस्तान का एक तियारा जो है बोइंग तियारा था, 2 मार्च 1981 इन्होंने अगवा कर लिया था जी, जिसमें अपना याद रखिएगा 1981 में 130 मुसाफिर जो है वो थे। और ये तियारे को कहाँ ले गए जी? पहले ये काबल ले गए थे जी, और काबल में अब याद रखिएगा कि 4 मार्च को इन्होंने ना 18 खवातीन, 10 बच्चे और 2 बीमार मर्दों को छोड़ दिया, जिसमें 18 खवातीन, 10 बच्चे और 2 बीमार बंदे थे, इनको इन्होंने रिलीज कर दिया। लेकिन फिर यहाँ से तियारा आपको पता है कि किधर चला गया जी? दमिश्क। और अब याद रखिएगा कि दमिश्क में इन्होंने क्या किया? इन्होंने 15 मार्च को मतलब पाकिस्तान के साथ इनका मतलब है कि पैचअप हो गया, क्योंकि ये डिमांड करते थे, इनके पीपल्स पार्टी के 15 जियाले जो थे वो कैद में थे, तो उनकी रिहाई के लिए ये तियारा जो है वो अगवा किया गया। तो जब पैचअप हो गया तो इन 55 लोगों को इधर से पाकिस्तान ने रिलीज़ किया, तो बाकी लोगों को उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि ये इशू जो है वो अज़-ज़ुल्फ़िकार यानी तियारा जो अगवा हुआ था उसका मैटर जो है वो हल हो गया जी। उसके बाद आप ये देखें कि MRD की तहरीक जो है वो मतलब है कि तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। जो आप याद रखिएगा कि उन्होंने 5 जुलाई 1983 को यौम स्याह मनाया। आपको पता है कि 5 जुलाई को हुकूमत छीनी थी ना जी ज़िया गवर्नमेंट ने, तो MRD वाली पार्टीज़ ने 1983 में इसको क्या मनाया जी? इसको यौम स्याह के तौर पे मनाया जी, 5 जुलाई 1983 को। अब याद रखिएगा तो इनकी जो ये मूवमेंट है जी MRD की, ये फिर उसके बाद ये सिविल नाफरमानी पे उतर आए जी इन्होंने सिंध में। और आपको पता है सबसे जो अहम वाक़या हुआ वो 18 अगस्त को, जो आप कह सकते हैं कि 18 अगस्त को ना इन्होंने 1983 में दादू की जेल पे हमला कर दिया जी, और उसमें से 102 कैदियों को ये छुड़वा के ले गए। आप याद रखिएगा 18 अगस्त 1983, ये आपने याद रखना है MRD वाले, मूवमेंट्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी है जी। फिर आप याद रखिएगा कि 1984 में जो सदर है ज़िया-उल हक, इसने 19 दिसंबर को पूरे मुल्क के अंदर रेफरेंडम करवाया, सदारती रेफरेंडम है जी। अब याद रखिएगा कि 19 दिसंबर 1984 सदर ज़िया-उल हक ने क्या करवाया जी? सदारती रेफरेंडम है जी। और इसमें ये डिमांड की गई थी कि जो लोग ये चाहते हैं, जो नफाज इस्लाम की हमायत करते हैं, जो चाहते हैं मुल्क में इस्लाम को नाफज किया जाए, तो वो हाँ में वोट दें जी। और आपको पता है कि इस तरह फिर दोबारा से ज़िया-उल हक क्या बन गया जी? वो प्रेसिडेंट के मतलब उन्होंने अपनी दूसरी टर्म के लिए रास्ता जो है वो हमवार किया था जी। और आप याद रखिएगा कि 1985 में इंतखाबात हुए हैं जी। 12 जनवरी 1985 को नेशनल असेंबली जी, 12 जनवरी 1985 कौमी असेंबली है जी, और 1985 ये 28 जो है आप कह सकते हैं कि जी अपना 25 फरवरी को सूबाई असेंबलियों के
یہ نان پارٹی الیکشن تھے جی، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ اس میں جو لوگ پھر بعد میں منتخب ہوئے ان میں آپ دیکھیں تو محمد خان جنیجو کو گورنمنٹ جو ہے وہ دی گئی تھی۔ اب یاد رکھیے گا کہ اس دور میں جب آئین بحال ہوا ہے تو اس میں غلام اسحاق خان کو سینٹ کا چیئرمین بنایا گیا 1985 میں۔ آپ یاد رکھیے گا غلام اسحاق خان یہ سینٹ کے چیئرمین بنے، اور سید فخر امام یہ سپیکر قومی اسمبلی، اور محمد خان جنیجو یہ کیا بن گیا جی، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تھے۔ 23 مارچ 1985 کو صدر اور وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تھا جی 23 مارچ 1985 کو۔ اب یاد رکھیے گا جی کہ 22 مارچ کو اسپیکر جو ہیں وہ بنے تھے سید فخر امام، اور 21 مارچ کو غلام اسحاق خان جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین بنے تھے۔ اس طرح آپ یاد رکھیے گا کہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ملک میں سٹارٹ ہو گیا جی۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ کہ محمد خان جنیجو جو ہے اس کے ساتھ جو اس کی بنی ہے صوبوں کے لیے جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ اب یہ دیکھیں کہ محمد خان جنیجو کے ساتھ اب یہ دیکھیے گا کہ صوبہ سندھ میں پیر پگاڑا کے تعاون سے نا جسٹس غوث علی شاہ اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا جی۔ غوث علی شاہ یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے سندھ کے جی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو سرحد میں جو ہے وہ جنرل فضل حق نے ارباب جہانگیر کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ ارباب جہانگیر یہ وزیر اعلیٰ کہاں بنے جی؟ سرحد کے، کے پی کے۔ یہ کہاں کے تھے جی؟ یہ سندھ کے تھے جی۔ اسی طرح آپ یاد رکھیں تو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ غلام قادر خان وزیر اعلیٰ بنے جی۔ اور اب یہ تو بلوچستان میں تھے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ پنجاب میں کون بنا تھا جی؟ یہ میاں نواز شریف جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پنجاب کے سی ایم بنے تھے جی، میاں محمد نواز شریف جو ہے یہ آپ یاد رکھیے گا۔ یہ گورنر پنجاب جیلانی جو تھے نا جی، گورنر جیلانی جو ہے ان کے تعاون سے یہ بنے تھے جی یہاں پہ۔ تو اس طرح یہ ایک سیٹ اپ جو ہے وہ گورنمنٹ کا سٹارٹ ہو گیا جی۔ اب آپ کو ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے یہ مارشل لا کے خاتمے کی بات کرتا تھا کہ مارشل لا ختم کر دیا جائے۔ تو آپ کو ہوتا ہے کہ محمد خان جنیجو نے 14 اگست 1985 کو مینار پاکستان میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ کیا ہو جائے گا جی، 1 جنوری کو مارشل لا جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ضیاء الحق نہیں چاہتا تھا، لیکن ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کروائی ہے جی کانسٹیٹیوشن میں جی، اور اس کے بعد اس نے پھر یہ اناؤنس کیا 30 دسمبر 1985 کو، مطلب ہے کہ ضیاء الحق نے مارشل لا کو ختم کر دیا جی 30 دسمبر 1985۔ آپ یاد رکھیے گا 30 دسمبر 1985 ملک سے مارشل لا کا خاتمہ کر دیا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 8ویں ترمیم جو ہے وہ کروائی تھی ضیاء الحق نے، جس کی بیس پہ کیا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے وہ کافی ساری پاورز جو ہے وہ رکھی گئی تھی، جس کے تحت وہ اسمبلی کو چلا سکتا تھا، روک سکتا تھا اور اسمبلی توڑ سکتا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ مارچ 1980 اپنا جو ہے نا کہ 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو جو ہے وہ لاہور پہنچی تھی جی وطن واپس۔ 10 اپریل 1986 میں جو ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ وطن واپس آئی تھی، اور بہت بڑا جو ہے کہ اجتماع تھا جو بھٹو صاحب بے نظیر کو ویلکم کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان پہنچنے میں 9 گھنٹے لگے تھے جی۔ پھر آپ دیکھیں
تو یہ سلسلہ چلا، اور اسی دوران اگر آپ دیکھیں تو 1984 کے اندر جو ہے یہ MQM مہاجر قومی موومنٹ جسے ہم بولتے ہیں جی، یہ بنائی گئی تھی جی، مہاجر قومی موومنٹ۔ پہلے اس کا نام جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ الطاف حسین جو تھے یہ 1978 میں انہوں نے نا مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی تھی۔ 1984 میں انہوں نے پاکستان مہاجر جو ہے MQM مہاجر قومی موومنٹ، جس کا نام 1997 میں جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا۔ یہ صرف اور صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے تھا PP کو جی۔ اچھا جی، آپ یاد رکھیے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنیجو اور ضیاء الحق میں ریلیشن جو ہے وہ ہارش ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1986 میں وزیر اعظم جو ہے محمد خان جنیجو کہاں کا ٹینیور کرتے ہیں جی؟ محمد خان جنیجو جو ہے آپ یاد رکھیے گا یہ سفر کرتے ہیں ٹرکی کا، اس کے ساتھ یہ جاتے ہیں جرمنی سے کوریا، تو ہر جگہ پہ ان کو ویلکم کیا گیا۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی تھی کہ جو امریکہ ہے یا باقی ممالک ہیں وہ ڈیموکریسی کو چاہتے ہیں اور وہ ڈکٹیٹرشپ کو نہیں چاہتے، تو اس وجہ سے کانفیڈنس جو ہے وہ آ گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جنیجو صاحب نے وہاں پہ اپنے آپ کو کیش بھی کروایا کہ میں نے مارشل لا ختم کروا کے ایک ڈیموکریٹک جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا آغاز کروایا جی۔ تو اب یہ دیکھیے گا جی کہ آگے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سچویشن ہوئی اور اس طرح ان کے آپس میں اختلاف بڑھنا شروع ہو گئے، اور اس نے 1987 میں جو ہے کہ جو پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے، لیکن 1987 اپریل میں مرزا اسلم بیگ کو کیا لگا دیا گیا جی؟ چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا۔ وہ اب یاد رکھیے گا 1987 مرزا اسلم بیگ، تو ان کو مطلب ہے کہ لگا دیا گیا فوج کا سربراہ۔ تو ان طرح حالات جو ہے وہ خراب ہوتے گئے۔ اب یاد رکھیے گا کہ 29 مئی کو ضیاء الحق نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی توڑ دی جی، 29 مئی 1988 میں، 29 مئی 1988 میں جو ہے وہ جنیجو گورنمنٹ ختم کر دی۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں تو 10 اپریل کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا جس کا نام کیا ہے 1988 میں اوجڑی کیمپ۔ اوجڑی کیمپ آپ یاد رکھیے گا کہ اوجڑی کیمپ جو ہے یہ شارٹ سرکٹ ہوا تھا اور تقریباً سینکڑوں لوگ اس میں مرے تھے جی۔ آپ کو پتہ ہے شاید خاقان عباسی کا والد جو ہے وہ خاقان عباسی جو ہے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی۔ تو یہ سینٹر کو آگ لگی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کنسپائریسی ہے، کیونکہ جب وار سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اسلحہ بھیجا تھا جی، لیکن جیسے ہی پیس ایگریمنٹ ہونے والا تھا جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اپریل کو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا جی، جو جنیوا کارڈ بولتے ہیں، امریکہ، افغانستان، پاکستان اور جو ہے US اپنا یہ رشیا کے درمیان۔ تو اس سے پہلے امریکہ نے اب یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے جو اسلحہ بھیجا تھا ہمیں شک ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے کافی سارا اسلحہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے جی۔ تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سچویشن بنی تھی اس بحاف پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شارٹ سرکٹ کیا گیا اور وہ اسلحہ کیونکہ ٹیم آنے والی تھی اور امریکہ سے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو مطلب چیک کریں آ کے کہ یہ کتنا اسلحہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس ہے۔ تو اس طرح یہ دیکھیے گا کہ ان حالات میں جو اوجڑی کیمپ ٹریجڈی ہوئی ہے 10 اپریل 1988 میں، پھر 29 مئی کو کس کا جو ہے کہ ختم کر دی حکومت جی محمد خان جنیجو کی۔ اب یاد رکھیے گا کہ ضیاء الحق نے اپنے دور کے اندر ہی 16 نومبر کو نیشنل اسمبلی کے اور 19 نومبر کو جو ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی ڈیٹ دی تھی، 16 نومبر
1988 और जो है 19 नवंबर 1988 दोबारा से जनरल इलेक्शन की जो है वो डेट दी थी। लेकिन आप याद रखिएगा कि सानिया बहावलपुर हो गया जी, आपको पता होना चाहिए 17 अगस्त को, 17 अगस्त 1988 को क्या हुआ था जी, ज़िया-उल हक जो है वो जाते हैं फौजी मशकों को देखने के लिए, और आपको पता है कि इनके साथ कुछ अमेरिकन भी थे, क्योंकि एक अमेरिकन टैंक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था यहाँ पे। तो C-130 तैयारे के ज़रिए ये जाके अपनी फौजी मशकों का यूनिटों को देखते हैं। लेकिन वापसी पे आपको पता है 3-3:30 बजे जो है वो वापसी होनी थी जी, और इस्लामाबाद की तरफ मुड़ना था जी। और लेकिन कहते हैं कि 3:46 पे तैयारे की परवाज़ हुई है जी, और थोड़ी देर बाद जो है ये लापता हो गया, और 3:51 पर आपको पता है बस्ती है लाल कमाल, बहावलपुर के करीब, दरिया सतलज के किनारे, वहाँ पे 3:51 पर ये जहाज़ जो है वो हादसे का शिकार हो गया जी। और इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आर्मी के लोग, उनकी डेथ हुई थी, जिनके नाम जस्ट ये देखें, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान है जी, लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद अफजल, मेजर जनरल शरीफ नासर, मेजर जनरल अब्दुस्समी, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन, ब्रिगेडियर सदीक सालिक, ब्रिगेडियर मोइनुद्दीन ख्वाजा, ब्रिगेडियर नजीब अहमद, ब्रिगेडियर मोहम्मद लतीफ़ और ब्रिगेडियर अब्दुल मजीद, कर्नल सफदर महमूद। और इसके साथ जो चीज़ है, अमेरिकन जो थे उनमें से एक तो आपने याद रखना है आर्नल्ड राफेल, ये एम्बेसडर था जी, और जनरल वासिम, ये आपको पता है अमेरिकन जनरल थे। ये 2 अमेरिकन बंदे मरे थे, क्योंकि जनरल वासिम जो है वो स्पेशली अमेरिकन टैंक का मुजाहरा देखने आए थे जी यहाँ पे, जिस वजह से दोनों ये चले गए जी। अब याद रखिएगा 17 अगस्त 1988 में ये सानिया हुआ जी, और सदर ज़िया-उल हक ने 11 साल 1 माह और 13 दिन रूल किया जी। अपने याद रखिएगा कि 11 साल 3 माह और 1 दिन जो है वो आपने याद रखिएगा कि 1 माह 13 दिन, 1 माह और 13 दिन इन्होंने रूल किया जी इस मुल्क पे। तो अब याद रखें कि इनके दौर में जो कारनामे हुए उनको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं जी। अब याद रखिएगा कि निज़ाम सलाहत को इसने प्रमोट किया जी, क्योंकि आज आप जो मस्जिदों में देखते हैं अपना जहाँ पे लारी अड्डे पे या हॉस्पिटल्स में या होटल्स में जो मस्जिद का इत्माम किया गया, नमाज का इत्माम किया गया, वो इन्होंने करवाया था जी हर जगह पे मस्जिद। और उसके साथ इतराम रमज़ान, जो आजकल होटल बंद होते हैं रमज़ान के दिनों में, दिन को खाना नहीं दे सकते, वो भी ज़िया-उल हक पीरियड के अंदर ही हुआ जी। और आप याद रखिएगा कि इन्होंने 1981 में इतराम रमज़ान आर्डिनेंस जो है वो जारी किया था जी। उसके बाद आप देखें हदूद आर्डिनेंस भी इन्हीं का है जी। आपको पता है कि 10 फरवरी 1979 में इन्होंने दिया था हदूद आर्डिनेंस। हदूद आर्डिनेंस आपको पता है कि जिस तरह ये जना की सज़ा जो है उस पर कोड़े मारना है, और शादीशुदा को संसार करना है, चोरी का हाथ काटना है, शराब के भी कोड़े हैं जी। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। आपको पता है कि नफाज शरीयत आर्डिनेंस 1988 में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। फेडरल शरीयत कोर्ट भी इनके दौर में बनाई गई। अब याद रखिएगा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है 1981 में, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है 2 जनवरी को स्टार्ट करते हैं जी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है ये आपको पता है शाह फैसल मस्जिद से इसका आगाज हुआ था जी। अब याद रखिएगा कादियानियों को ना ये 7 सितंबर को
1974 میں کافر تو قرار دے دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد مطلب ہے اور اذان کو اذان کہتے تھے۔ لیکن 26 اپریل 1984 میں 1984 میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیسیکلی کیا کیا گیا جی، ضیاء الحق نے یہ چیز جو ہے وہ واضح کر دی کہ آج کے بعد کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اپنی اذان کو اذان نہیں کہہ سکتا، اور جو مرزے کے ساتھی تھے انہیں صحابہ نہیں کہہ سکتا، اگر کہیں گے تو ان کو سزا ملے گی۔ یعنی قادیانیوں کو روک دیا جی یہ چیزیں کرنے سے۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ 20 جون 1980 کو اس نے زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس بھی دیا تھا جی، 20 جون 1980 کو زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس جو ہے وہ بھی ضیاء الحق نے دیا جی۔ تو یہ تقریباً جو ہے وہ کام تھے ضیاء الحق پیریڈ میں، جس کی بیس پہ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ مطلب اسلامائزیشن کے تو ریلیونٹ جو ہے وہ کافی کام کیا جی۔ اور ایک لمبا ٹینیور ہے پاکستان کے مطلب اقتدار میں ضیاء الحق کا، کیونکہ آپ دیکھیں 11 سال اس نے رول کیا جی۔ تو یہ ایک ٹاپک تھا جی، جنرل تھا، چھوٹا سا ٹاپک تھا جو آج لوگوں سے ڈسکس کیا جی۔ اور آج سے ہمارا جو سیشن ہے وہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے جی 4 اپریل سے۔ آج انشاءاللہ 5 بجے زوم پہ کلاسز کا آغاز ہو جائے گا جی۔ اور جو بھی کوئی دوست ہیں جو مطلب ہے کہ اس پیٹرن کو اگر فالو کرتے ہیں یا ان کو اچھا لگتا ہے یا ان کے کسی دوست کو مطلب ہے کہ آپ وہ ریفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کر سکتے ہیں جی۔ نمبر 12 لکھ دیتا ہوں، 03067562 اس پہ رابطہ کر کے، کیونکہ انشاءاللہ ہماری جو مین چیز ہے، بار بار میں دوستوں کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ بڑی بڑی اکیڈمیز ہیں، بہت زیادہ ان کا اپنا ہے ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ پہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو وہ مارکیٹ مطلب ہے وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ ہمارا وہ سیٹ اپ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دوست ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوں اور وہ آگے دوستوں کو ریفر کریں جی، تاکہ ایک ایسا انوائرمنٹ بنے کہ ایک دوست ہے جو جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کو وہ مقصد مل جائے جی۔ تو یہ آپ لوگوں کو اگر اپنا یہ پیٹرن اچھا لگے تو آپ ضرور دوستوں کو جو ہے وہ بتائیں جی، تاکہ جو ہے کہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس طریقے سے مطلب ہے جو مناپلی ہے بڑی بڑی یونیورسٹی اپنا اکیڈمیز کی وہ بھی ختم ہوگی تھی۔